रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज इतने सख्त मौसम में, शदीद सर्दी में आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। ज़ाहिर है ये दीन की मोहब्बत है और जो मौजू है यकीनन वो बहुत अहम है। मैं कोशिश करूँगा कि जिस दर्जे में भी मेरी बसात है उस हद तक इसका हक़ अदा कर सकूँ। उम्मत के एतबार से बहुत अहम मौजू है कि अल्लाह के दीन के गलबे की ऐसी कौन सी कोशिश है कि जिसके नतीजे में मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तरीका कौन सा है, रास्ता कौन सा है, बुनियादी सवाल तो ये है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात ये सामने रख लीजिए कि कितने मुसलमान हैं कि जिन्हें ये शऊर है कि ये जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अजीम अक्सरियत तो वो है कि जो नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी ख्याल नहीं करती। यानी हमारे ज़माने में तो अब बात तो यहाँ पहुँच चुकी है कि मुसलमानों की अक्सरियत वो है कि जो नमाज़ नहीं पढ़ती। लेकिन चले नमाज़ पढ़ना सोचते हैं कि ना पढ़ना गुनाह है, लेकिन बहुत से तो वो है ना कि नमाज़ पढ़े बग़ैर भी निजात हो जाती है। वो जैसे मुर्जिया का अकीदा था कि बस ईमान है तो काफ़ी है, और बस कि ईमान भी कौन सा, कलमा पढ़ लिया है, जैसा तैसा पढ़ लिया है, बस उसके नतीजे में निजात हो जाएगी। तो आज तो अक्सर व बेशतर मुसलमानों की सोच ये बन चुकी है। पहले फिर भी मुर्जिया पे कोई नकीर करने वाला था, अब तो नकीर करने वाला भी कोई नहीं। तो बहुत थोड़े लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि यार नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन वो लोग इससे भी थोड़े हैं कि जो अल्लाह के दीन को कायम करने की बात करते हैं। अच्छा, जब ये हम बात भी करते हैं तो कितने यकीन के साथ करते हैं, ये एक अलग मसला है। तो मैं ये थोड़ी सी बात ये चाहता हूँ कि जब तक हमारा ये यकीन नहीं होगा कि मेरी निजात ये जद्दोजहद किए बगैर नहीं हो सकती, ये इस मौजू से हमें कोई ख़ास दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती। अब बात ज़ाहिर है आपके सामने करनी है, और आप इतनी सर्दी में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरा यकीन है कि आपको इस मौजू से दिलचस्पी है, तभी आप तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन बात बहुत दूर तक जानी है, पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगी। ज़रूरी नहीं कि जिन तक पहुंचेगी भी उनको भी इतनी दिलचस्पी हो। लिहाजा मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेके तो पहले इस मौजू की अहमियत उजागर करना चाहता हूँ कि देखें, हमारा जो दीन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसके बारे में पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपकी बेइज्जत हुई इस काम के लिए थी कि आपने दीन को कायम करना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सूरह सफ़, इसी तरह सूरह तौबा, और अभी आपने सूरह फतह की आखिरी रुकू की आयतें सुनी हैं। तो 3 मकामात में कुरान मजीद ने ये बात बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे जाने का मकसद ये है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा मकसद ये तकरीर करना था। अब मैं यहाँ आके घूम फिर के मछली खा के चला जाता तो ये मकसद पूरा ना करता, तो आने का मकसद तो नहीं हुआ ना। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में, बाकी सारे जगह काम हैं, वो साइड इश्यूज़ हैं। असल में जिस मकसद के लिए भेजा था वो दीन को कायम करना था, ताकि वो इस दीन को गालिब कर दें कुल के कुल निज़ाम ज़िंदगी पर। अच्छा, अब इससे अगली बात यह कि ये दीन होता क्या है। वैसे तो अगर किसी ने जाके तफसील से समझना हो इस बात को, मैं तो मुख्तसर बात रखूँगा। तो मौलाना मौदूदी की एक किताब है, इस कुरान मजीद की 4 बुनियादी इस्तिलाहात। उसमें रब का मफ़हूम बयान किया उन्होंने, दीन का मफ़हूम बयान किया, इबादत का मफ़हूम बयान किया, इलाह का मफ़हूम बयान किया। ये 4 बुनियादी इस्तिलाहात हैं, और यूँ समझिए कुरान मजीद का सारी घूमता ही इन्हीं के गिर्द है। तो तफसील से जिसने देखना हो तो वो ये किताब उसका मताला कर सकता है। मैं ज़रा इसी बात को दूसरे अंदाज में समझाना चाहता हूँ कि देखें, एक ऐसी हस्ती को कि जिसने कायनात बनाई, जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ये सिर्फ हम ही तो नहीं मानते ना, ईसाई भी मानते हैं कि नहीं मानते।
ایسی ہستی کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، یہودی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نام بدل کے ایک ایسا ہی تصور ہندو بھی رکھتے ہیں، بدھ بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ تصور ہمارے اندر ڈالا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش اس فطرت پر ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، تو جو کوئی جہاں بھی ہے اس کے اندر کوئی ایک مبہم سی پہچان اللہ کی اس کے دل میں موجود ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی تصور کے تحت کسی ایسی ہستی کو مانتا ضرور ہے۔ ہمارے ماننے اور ان کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی کو مانتے ہیں جو تصور ان کے ذہن میں آیا ہے، بس انہوں نے اتنا مان لیا۔ اب یہ بات میں نے کیوں عرض کی ہے؟ دیکھیں حضور کو گزرے 1400 برس گزر گئے، بلکہ اب تو 14.5 ہونے کے قریب آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا تصور بنا لیا ہو، وہ نہ ہو جو محمد رسول اللہ نے بتایا، اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنا بنا لیا ہو، وہ نہ ہو جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ہم جب چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ہمیں جو ابتدائی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ زبانی اس لیے یاد کرائی جاتی ہیں کہ بعد میں ہماری سمجھ جب بنے تو ہم ان کو اوپر غور کریں۔ تو ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کون سے اللہ پر؟ جو ظاہر ہے اپنی اسماء و صفات سے۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ جو 99 اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان سب کو ہم جانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے نا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہماری ذہن سے اوجھل ہو گئی تو یہ ہمارا تصور بن گیا، محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا خدا نہیں ہے یہ۔ اب آئیے، قرآن مجید جس اللہ کا تعارف کرا رہا ہے اسے بادشاہ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ یعنی 17 مقامات ہیں جہاں پہ للہ ما فی السما، لہو ملک السماوات والارض اور للہ ملک السماوات والارض، یہ 17 مقامات تو قرآن مجید میں صرف اس طرح کی آیات کے ہیں۔ اس کے علاوہ تبارک الذی بیدہ الملک، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اس طرح جو اللہ کی بادشاہی کا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اس طرح جو آیا ہے وہ سارا جمع کریں تو یہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ کو بطور بادشاہ کے پیش کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ آ گئی۔ ویسے تو رب کا لفظ بھی بالکل اسی کے مترادف ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ آقا، جو پہلے جو رب ہے وہی بادشاہ بھی ہے، رب السماوات والارض اور لہو ملک السماوات والارض۔ اچھا، یہ جو الہ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو جو الہ ہے، جو رب ہے، وہ یحیی و یمیت بھی ہے، اور یہ جو بادشاہ ہے یہ بھی زندہ بھی رکھتا ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت۔ اسی طرح اللہ کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ وہ مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک شے کی ملکیت ہی نہ ہو تو میں اس کا رب کیسے بنوں گا؟ رب تو میں اس کا تبھی بنوں گا جب وہ میری مملوک ہوگی۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف مختلف ناموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس میں یہ تصور، بادشاہی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں وہ اصل میں یہی تھے۔ فرعون کے ساتھ جو جھگڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کس چیز کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ کیسا، وہ لوگوں کے سامنے دیکھیے، ہم آج کیسے سمجھتے ہیں، اسے چھوڑیں۔ فرعون نے کیا سمجھا؟ اس نے جب اپنے قوم بلائی، ان کے سامنے تقریر کی، تو پہلی بات یہ کی کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جو نتیجہ وہ نکال رہا ہے، جو پیغام وہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ بادشاہی کسی اور کی ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں تم بتاؤ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے۔ تو فرعون کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کوئی اور ہے، تو بادشاہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے بادشاہ میں ہوں۔ نمرود کا مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جھگڑا کیا تھا؟ اذ آتاہ اللہ الملک الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے پاس بادشاہی تھی اس لیے وہ ابراہیم سے لڑنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، جس کی ملکیت ہے تو وہ تو پھر سورج کو مشرق سے نکال کے آتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، ادھر ہی ٹھس ہو گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا. تو اصل جھگڑا کس بات کا تھا کہ رب تو ہے یا رب وہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں رب ہوں جو کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو پھر اس کے سامنے اگلی دلیل رکھ کے اسے بتایا گیا رب کوئی اور ہے اور تمہاری بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل بادشاہ وہ ہے. اب آپ ایک بات سوچئے کہ ایک جگہ کے دو بادشاہ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ کے یہاں اتنا بڑا جھگڑا ہوا تھا 10-12 سال پہلے، تو گورنمنٹ کا دعویٰ کیا تھا جی ہماری ریٹ چیلنج ہو گئی ہے. وہ آپریشن کرنے آ گئے، جن کے پاس طاقت تھی وہ آپریشن کرنے آ گئے نا کہ ہماری ریٹ کوئی نہیں چیلنج کر سکتا، ہماری بادشاہی کے اندر کوئی اور مداخلت کرے یہ کوئی بادشاہ دنیا میں گوارا نہیں کرتا. اب سوچئے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کیوں گوارا کرے گا کہ اس کی بادشاہی میں کوئی مداخلت کرے؟ اللہ بھی نہیں گوارا کرتا. تو اصل بادشاہ اللہ ہے، زمین کے اوپر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مرضی چلے گی، نہ یہ کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی، نہ یہ کہہ سکتا ہے میرا مال میری مرضی، اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ملک میری مرضی، نہ. اور جب اس نے کہا میرا جسم میری مرضی تو یہ اللہ سے بغاوت ہے. جب اس نے کہا میرا مال میری مرضی یہ اللہ سے بغاوت ہے. جب اس نے کہا میرا ملک میری مرضی یہ بھی اللہ سے بغاوت ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم نے سمجھ لیجئے کہ دین سمجھ لیا ہے. اصل میں اسی اللہ کو بادشاہ ماننا، اب اگلی بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی کہ جب اختیار اللہ کے پاس ہو گیا قانون سازی کا، ان الحکم الا للہ، قانون بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا. جیسے سجدے میں شرکت گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی قانون سازی میں بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا. یہ اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس میں اس کا سانجی نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ مان لیا تو اب اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ اسلام ہمارا دین ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کرنا. یہ بغاوت کے مقابل لفظ ہو گیا. اللہ بادشاہ ہے، اللہ نے ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک ہمیں جو ہے وہ لائے عمل، اپنا ایک دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس سے اگر ہم بغاوت کر رہے ہیں تو یہ روش ہے ہماری اللہ سے دوری کی. اگر ہم بغاوت نہیں کر رہے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو یہ اسلام ہے. تو اسلام کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا ہم نے نماز روزہ شروع کر دیا. اسلام کا مطلب ہے اللہ کو بادشاہ مان کر اس کے پورے قانون کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اسی کا دوسرا نام عبادت ہے. اب قانون کی جو بات آئی ہے اس کو سمجھ لیجئے. ہم دین عام طور پر جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو دین کو قانون کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اب کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو احکام دیے وہ دین ہے، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے وہ دین ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو اللہ نے احکام دیے، جو فرائض دیے، جو شریعت دی، یہ کچھ پہلے اس اللہ سے اس تعلق، یہ جو ابھی جو تعارف اللہ کا سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پر ہمارا ایک اللہ سے تعلق بنا. وہ اصول ہیں، وہ بنیاد ہے. یہ تعلق سب کا یکساں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک دین ایک رہا ہے. قانون بدلتے رہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے طریقہ بدل گیا. نکاح طلاق کے قوانین پہلے اور تھے، بعد میں اور ہو گئے. قوانین بدلتے رہے ہیں، دین ہمیشہ ایک رہا. بادشاہ کون؟ اللہ. اب آپ ذرا سوچئے کہ یہودیت اور نصرانیت یہ بھی اللہ نے ہی
کے جو رسول تھے انہی سے یہ سلسلے چلے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بالکل شروع میں ایک بحث ہے اور بڑی شد و مت سے یہودیت اور نصرانیت کا انکار کر کے اسلام کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا ماننا یہ تھا کہ بھئی نصرانی کسی حقیقت میں نہیں ہے، اور نصرانیوں کا ماننا یہ تھا کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جب دونوں مل کے بیٹھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں دونوں کرتے تھے کونوا ہودن او نصارى تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک پورا آرگومنٹ ہے جو بلڈ کیا گیا، ایک پورا استدلال ہے جو سامنے لایا گیا کہ دیکھو یہ دین ہمیشہ سے اسلامی تھا، اسی کی وصیت ابراہیم نے کی تھی۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس سے اگلی بات ووصی بہا، اسی کی وصیت انہوں نے کی ابراہیم نے، ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی۔ اگلی بات یہ کہی کہ جب یعقوب فوت ہونے لگے تو وہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا اس وقت کیا تم موجود تھے؟ تو انہوں نے کیا پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو الہ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہ سارا جو بات کہی گئی ہے یہ کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودیت تم نے نکالی ہے، یہ نصرانیت تم نے نکالی ہے، تم نے تو ہمیشہ سے اسلامی رکھا تھا۔ تو جو میں نے عرض کیا نا دین ہمیشہ سے اسلام رہا، دین ایک رہا ہے، تو وہ دین کون سا رہا؟ دین اسلام رہا۔ یعنی اللہ کے آگے سرنڈر کرو، یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دو، یعنی اللہ کے تمام فرمودات کے آگے جھک جاؤ، اور اگر نہیں جھکے کچھ مانا کچھ نہیں مانا، انہی یہودیوں کو کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اگر تم میں سے کوئی یہ کرے کہ اللہ کے کچھ احکامات پر چلے اور کچھ پر نہ چلے تو اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرے اور آخرت میں سب سے شدید عذاب میں ڈالے، جو منافقین کے لیے ہوگا نا سب سے شدید، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی یہ نفاق ہے اس میں ڈالے گا۔ اور تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ کہ لوگوں کے سامنے تم اطاعت کر لیتے ہو دکھانے کے لیے، اور جب اکلوتے ہوتے ہو، تنہائی میں ہوتے ہو، خلوت میں ہوتے ہو تو اپنی مرضی چلاتے ہو۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا۔ تو اور اگر تم کوئی ہیرا پھیری کر کے، جیسے لوگ آئین کے اندر ترمیمیں کر لیتے ہیں، ایسے ہی شریعت کے اندر کوئی ہفتے کے دن میں کوئی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی ہیلے بہانے کر لو گے تو بھی اللہ کو نہیں چکر دے سکتے۔ لوگوں کو چکر دے لوگے، اللہ کو چکر نہیں دے سکتے۔ تو اگر کسی ہیلے بہانے سے کوئی چکر چلا کر، کوئی چھپ چھپا کر اللہ کے حکم کو کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے تو چھوڑے گا نہیں، وہ قبول نہیں۔ تو قبول کون سا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، قبول پھر یہ ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اسلام ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہمارے مرضی کی چیز ہو، وہ اللہ کا دیا ہوا آرڈر ہے، اس کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلی بات یہ کہ حکومت جو بھی ہماری ہوتی ہے انسانوں کی ہوتی ہے، انسان تھوڑ دلا ہے، جلد باز ہے، اس کی رٹ چیلنج ہو تو وہ جلدی ٹینک لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ جو ہے بڑا متحمل ہے، اس کی رٹ چیلنج ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ایک دم پکڑ لے۔ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بڑا بخشنے والا، یعنی اب یہاں بخشش کا مطلب ذرا درگزر کرنے والا، صرف نظر کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ وہ چاہے تو ابھی پکڑ سکتا ہے، اگر جلدی پکڑنا چاہے تو کسی کو باقی نہ چھوڑے، لیکن اس نے اس سرکشی کے باوجود ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کر لو بغاوت کتنی کرو گے، لیکن یہ بات یاد رکھو کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی ہیں، جنہوں نے بغاوتیں کی ختم، قوم نوح ختم کی نا، قوم عاد ختم کی نا، قوم سمود ختم کی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے، اس کے آگے وہ اللہ کو بادشاہ مان کر اس کے قانون کے آگے سرنڈر ہونے کا نام وہ دین اسلام ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے۔ اچھا آپ نے وہ پیش کیا، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم تو اپنے سرداروں کے دین پہ چلیں گے، جھگڑا۔ اور 23 سالوں کے بعد
جعل حق و زحق الباطل کی صورت ہوئی اور دین آ گیا اور باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ظاہر ہے آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں ہوئی تھی، پورے دنیا کے لیے ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو کام تو ابھی صرف عرب کی حد تک پورا ہوا تھا۔ تو پہلی بات آپ نے صحابہ کے سامنے یہ رکھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب اس کو دوسروں تک آپ نے پہنچانا ہے۔ آپ تو مان لیا نا کہ دین آپ تک پہنچ گیا۔ جب حضور نے پوچھا حلال بلغت، تو لوگوں نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، یہ جب ہو گیا اب اگلی بات کیا فرمائی کہ یہاں تو ہو گیا، اب فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، اس سب کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے جیسے آسمانوں پر قائم ہے۔ اب یہ کام تم نے کرنا ہے۔ 7 بشارتیں دی ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا یہ دین قائم ہونا ہے۔ اب حضور سے لے کے یہاں تک 14 صدیاں بیت گئیں، بہت بڑا عرصہ گزر گیا۔ وہ دین جو وہاں سے بڑی شان سے نکلا تھا پردیس میں، وہ غریب الغربا ہو چکا۔ وہ جس کا سورج نصف النہار پہ چمکتا تھا وہ ایک شفق کی مانند باقی رہ گیا، بلکہ رات ہی تاری ہو گئی۔ یہ جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آہستہ 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 زوال آتا گیا، یہاں تک کہ جب مسلمان غلام ہو گئے، انگریز آ گئے، انگریز کا قانون بھی نافذ ہو گیا ہے، تو اب تو راحت ہے نا، جس راحت میں اندھیری رات ہے جس میں ہمیں دین کے اعتبار، وہ روشنی بالکل بجھ چکی، اس کے اوپر اندھیاروں کا غلبہ ہو چکا۔ اب جس طرح کے ہمارے ہاں قوانین بنتے ہیں، جس طرح کی ہماری حکومتیں تشکیل پاتی ہیں، جس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ان کی کیا نسبت ہے دین کے ساتھ، ان کی کیا نسبت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، ان کا کیا تعلق یا علاقہ بنتا ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ اب جو کہانیاں نکل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ تو خبیث لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کوئی کسی کے اندر کوئی طیب ہونے کی کوئی رمق نہیں نظر آتی، اور سارے ایک جیسے ہیں۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، سب اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ نماردہ کا تو سلسلہ ہو سکتا ہے، یہ فرائنہ کا سلسلہ تو ہو سکتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے وارث تو نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اندھیری رات ہے جو چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، اور یہ جو غلبہ ہونا ہے یہ عالمی ہونا ہے۔ ویسے دنیا گلوبل تو ابھی بنی ہے نا، پہلے تو گلوبل ولیج تھا بھی نہیں نا، تو گویا یہ جو گلوبل ولیج بنا ہے تو اب اس کے اوپر جو ایک نظام آنا ہے وہ ابھی آیا نہیں، نظام ایک نہیں آیا، دنیا آپس میں کنیکٹ ہو گئی، لیکن ابھی نظام عالمی نظام نہیں کوئی بھی قائم ہو سکا، وہ ابھی قائم ہونا ہے ایک عالمی حکومت۔ وہ جب قائم ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی ہوگی، اور اس میں جو دین ہوگا وہ اللہ کا دین یعنی اسلام ہوگا، اور سارے لوگ اپنی سر طاعت اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں گے، اور جتنے بھی دشمنان دین ہوں گے وہ فنا ہو جائیں گے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک تو اللہ کی تکوین ہے، تکوین پر ہمیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، وہ تو دنوں کو الٹ پھیر اللہ خود کرتا رہتا ہے۔ اور یا موسیٰ قد جئتک علی قدری، قد جئتک علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تقدیر یہاں لے کے آئی ہے۔ وہ تو اللہ کی تقدیر ہے، وہ جب دن آئے گا تو آ کے رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن ایک عالم تشریح ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، اس کے اندر جد و جہد ہوتی ہے، تو اس کے لیے انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ اب اپنے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک لائحہ عمل بناؤ، ایک میتھڈالوجی بناؤ، ایک طریقہ کار وضع کرو کوئی بھی کام کرنے کا، جس کے تحت ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن رزق کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں ہم بھی ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے دین تو اللہ ہی نے قائم کرنا ہے جب قائم ہونا ہے، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانے کون ہے تم میں سے اللہ اور رسول کی مددگار بننے والا انہیں دیکھے بغیر۔ صحابہ نے تو پھر حضور کو دیکھا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، تو غیب میں ہونے کے باوجود ان کے مددگار کون بنتے ہیں؟ یہی امتحان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں آیات سنائی تھی، اس میں سورہ صف کے جو متعلقہ حصہ ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر ہے، تو اگلی بات کیا ہے؟ اگلی ہی بات یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ کیا تجارت ہے؟ ایمان رکھو، یعنی یقین والا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ پہلی بات تو یہ کہ بہتر ہے اگر جان سکو۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھیں، یہ کیے بغیر بچو گے نہیں، نجات نہیں ملے گی، دوزخ سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا یہ کام کیے بغیر۔ تو یہ جہاد کرنا کائے کو ہے؟ کس لیے کرنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ کا مقصد تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ کام کرو گے۔ اب حضور کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ شامل ہو کے کیا یا نہیں کیا؟ اب آپ سوچیں، ایک شخص ہے، وہ ہر نماز حضور کے پیچھے آ کے پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، بلکہ اذان کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، واپس بھی نہیں جاتا ہے، اشراق پڑھ کے جاتا ہے، چاشت پڑھ کے جاتا ہے، ہر اعتبار سے ایک کامل آدمی ہے، لیکن وہ غزوہ احد سے واپس آ جاتا ہے تو کیا اس کا ایمان معتبر رہا؟ وہ غزوہ تبوک میں جانے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی یہ ساری نمازیں، روزے سب اکارت چلے جائیں گے یا نہیں چلے جائیں گے؟ تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کی سمجھ آ گئی نا، کہ یہ سارے اعمال اکارت جا سکتے ہیں اگر اس بڑے چیلنج سے منہ موڑ لیا تو اس کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ جد و جہد کیے بغیر۔ دین تو جب اللہ قائم کرنا چاہے گا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا امتحان اس میں ہے کہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہاں تک اصولی بات سمجھنے کے بعد اب آگے جو محنت کرنی ہے کس طرح کریں، یہ اب ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ یہاں تک ہم جب کسی کو پہنچاتے ہیں اور کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر آگے ہمارے سامنے دو رستے آتے ہیں بالعموم جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک رستہ جس کو ایک عرصے تک ہم نے بھگت کے دیکھا یا اس کا تجربہ کر کے دیکھا، وہ الیکشن کا رستہ رہا ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن دیں، انہیں کہیں وہ ووٹ دیں، لیکن اس کا انجام جو بھی ہوا اب تو یعنی اس سے تقریباً خود جو اس میں شریک رہے ہیں وہ بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا رستہ سامنے آیا، پہلے یہ ایک خیالی بات تھی، اب اس کا بھی تجربہ کر کے ہم نے دیکھ لیا کہ اب وہ اگر بیلٹ نہیں تو بلٹ۔ پنجاب میں اب ابھی بھی لوگوں کو ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے، آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رستہ بھی قابل عمل رستہ نہیں ہے۔ آج کی جو ماڈرن سٹیٹ ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ آرمی یا پرائیویٹ گروہ یا جتھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان بھی دیکھیے، معجزہ ہونا وہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ آگ میں ابراہیم نے چھلانگ لگائی اور زندہ سلامت نکل آئے، یہ یعنی مجھے تو آگ میں چھلانگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے تو کام کرنا ہے اسباب کی سطح پر۔ میں نبی نہیں ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا جناب اللہ کا امتحان لے لوں کہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مجھے تو شریعت کا مکلف کیا گیا ہے، مجھے تو حدود کے اندر رکھا گیا ہے، میں نے تو اسباب کی سطح پر کام کرنا ہے۔ اب اس سطح پہ جب آپ آ کے آپ دیکھیں گے تو ریاست کی طاقت کا مقابلہ کوئی پرائیویٹ گروہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات اگر جسے نہیں سمجھ آئی تو اسے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ابھی تک جس سے آپ گزرے نہ ہوں، جس کا تجربہ نہ ہوا ہو، آپ ایک نظری بات کر رہے ہوں، علمی بات کر رہے ہوں، خیالی بات کر رہے ہوں، تصوراتی تخیلاتی بات کر رہے ہوں تو نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں ہے، نہیں بھی آتی، سب کا تخیل کی پرواز اتنی دور تک نہیں ہوتی، اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اتنی بصیرت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ انگلی جلا کے بھی نہ سمجھیں کہ آگ جلاتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے کیا سمجھائیں گے آپ؟ تو اس اعتبار سے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرح کی مایوسی محسوس ہوتی ہے کہ جناب کوئی اب رستہ ہی نہیں ہے،
جد و جہد کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ دو راستے تھے, دونوں ہم نے پریکٹس کر کے دیکھ لیا, دونوں کا انجام جو ہے وہ ناکامی کی صورت میں سامنے آیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف مراجعت کریں. ہم نے ابھی تک اچھی طرح سے یہ تو سمجھا ہم میں سے بعض نے کہ یار یہ دین ہے, اس کو غالب ہونا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے یہ بھی سوچا ہو کہ اس کے لیے حضور نے بھی تو جد و جہد کی تھی, آپ نے کیسے کی تھی, ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں ایک میں چاہتا تھا کہ ایک بحث تھوڑی سی ہے, وہ بھی میں کر لوں کہ دیکھیں ہم نے لفظ استعمال کیا منہج, شریعت کا لفظ ہم نے نہیں استعمال کیا. اب میں تھوڑا سا, یا سنت کا لفظ نہیں استعمال کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک فرض ہے جو اللہ نے عائد کیا آپ پر, اس فرض کو ادا کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ محمد رسول اللہ. نماز کس نے فرض کی؟ اللہ نے. کس طریقے پر پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ جو محمد رسول اللہ نے سکھایا. تو اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہے اس کو جو ادا کرنے کا طریقہ حضور نے سکھایا وہ سنت ہے. وہ جو سنت ہے وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ لیکن یہ جو منہج ہے جس کا ابھی میں ذکر کر رہا ہوں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اس سے ہٹ کر بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے. ہم اس کے طریقے کو حرام طریقہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کی جو جد و جہد کی ہے اس کے سٹیپس کیا تھے, اس کا طریقہ کار کیا تھا, اس کا منہج کیا تھا, تو یہ اس عنوان کے تحت ہم پیش کر دیتے ہیں. اب یہ اس فرق اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, یعنی یہ کوئی شریعت نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہٹ کے چلنا گویا کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو. لیکن یہ کہ یہ اس کا فہم ہونا ہمارے لیے آج کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سٹیپس کیا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. معاشرہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کا تصور موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے, جیسے ہم جانتے ہیں ویسے ہی وہ جانتے ہیں, لیکن پورا نہیں جانتے. ما قدر اللہ حق کا قدر, جیسے پہچاننے کا حق ہے ویسے نہیں پہچانتے. اتنا جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے بنائے, لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. اگر ان سے پوچھیں من يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کون ہے جو تمہیں جو تاریکیاں ہیں خشکی کی اور تری کی ان میں تمہیں نجات دیتا ہے, قُلِ اللہ, آپ کہیے اللہ. یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے, لیکن اس کے بعد یہ ماننے کے بعد پھر بھی شرک کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو مانتے تھے, لیکن یہ کہ اللہ کا پورا تعارف انہیں حاصل نہیں تھا. اور جب محمد رسول اللہ نے اللہ کا پورا تعارف ان کے سامنے رکھا تو انہیں ماننے میں حرج پیش آئی, انہیں ماننے میں رکاوٹ ہوئی. انہوں نے ایک دم نہیں مانا, مخالفت کھڑی ہو گئی. اور مخالفت کہاں کھڑی ہوئی؟ جہاں ان کے اختیارات پر اللہ کا اختیار ٹکرایا تو ابو جہل کو وہ برا لگا. جہاں ان کی کچھ دیکھیں نا, اب انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہ قبیلہ ہے, قبیلہ ایک ہی ہے قریش, لیکن اس کی مختلف جو ہے نا برانچز ہیں. ان میں سے کوئی اپنے آپ کو زیادہ بڑا کرشی سمجھتا ہے, کسی کو چھوٹا کمی سمجھتا ہے. اب ایک تقسیم ان کے ہاں یہ تھی. اب ابو جہل کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارا تو بنی ہاشم کے ساتھ مقابلہ ہے, وہ نہیں ہوتا شریکہ, اور انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے, ہمارا مقابلہ ہے. ان کا اگر ہم نے نبی مان لیا تو تھلے لگ جائیں گے, نیچے لگ جائیں گے. یہ ہمیں کو سمجھ آئی جھگڑا کیا پیدا ہوا؟ وہ مرضی کا جھگڑا تھا نا, اختیار کا جھگڑا ہے, نک کا اور پگ کا جھگڑا ہے, عزت کا جھگڑا ہے. نہیں مانتا اس لیے نہیں مانتا, ضد ہے. وہ جو اپنا مقام و مرتبہ ہے اسے, وہ جو چودراہٹ ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ جو میرا اختیار ہے اسے میں نہیں چھوڑ سکتا. یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی تھی کہ جسے ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کیا گیا. اب اس کو ادھر جوڑ لیجئے. اگر ہماری دعوت ایسی ہو کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ معاشرے میں کوئی ارتعاش پیدا نہ ہو, کسی کو بری نہ لگے,
ہر کوئی کہے یار اچھا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دعوت تو ہے، یقیناً ہے، کیونکہ آپ دے رہے ہیں تو ہے، لیکن یہ انقلابی دعوت نہیں ہے. اس دعوت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، عیسائیوں کے طریقہ کار کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی دعوت بھی کسی کو بری نہیں لگتی، اچھا کام ہے جو کر رہے ہیں. آپ کی دعوت بھی کسی کو بری نہیں لگتی، تو اچھا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو بری کب لگتی ہے؟ دنیا نے تو ایک بات صاف صاف بتا دی ہے کہ دیکھیں ہمارا اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے رکھنا چاہتے ہو رکھو، آپ حج کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اس پہ ضد ہے ہی نہیں. لیکن پولیٹیکل اسلام وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، سیاسی اسلام. اچھا، میں نے بات شروع کہاں کی تھی؟ اللہ کون ہے؟ بادشاہ. ٹھیک ہے، اللہ کو پورا پہچانے تو بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ بادشاہ سیاسی تصور ہے یا مذہبی تصور ہے؟ لمبی بحث کرنے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہے نا. یعنی اگر آپ نے اللہ کو بادشاہ بنایا تو جھگڑا ہے. اگر آپ اللہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور اگر مانتے تو آسمانوں اور زمین کا بے شک نہیں، آسمانوں کا ضرور مانیں، تاروں کا مانیں، مریخ کا مانیں، یہ زمین پر ہماری مرضی چلے گی، یہ مان لو تو جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ زمین پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی تو جھگڑا ہے. تو یہی جھگڑا تو فرعون کا بھی تھا، الیس لی ملک مصر، اور یہی جھگڑا نمرود کا بھی تھا، انا اخی و امید، یہی ابو جہل کا بھی تھا، یہی آج بھی ہے. اگر آپ یہ بات ہی نہیں کرتے تو پھر آپ نے جان بچا لی، اپنی جان بچانے کے لیے دین بگاڑ لیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی دعوت کو ہی خراب کر دیا ہے، اور جو بالکل سیدھی تھی اس کی جلیبی بنا دی ہے، اس کے اندر سے نئی راہ نکال لی ہے. محمد الرسول اللہ کی دعوت جا کے سیدھی وجتی تھی، جسے کہتے ہیں نا لگتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ بفر کے آتے تھے. اما یتسالون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون، ایک چیم و گوئی شروع ہو جاتی تھی. تو چونکہ ڈر ہے کہ اس دعوت کے اگر ہم یہ والی دعوت دیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ جو ہے نا وہ مقابلے میں آ جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں غیب کر دیں گے، لہٰذا ہم سیاسی اسلام کی بات ہی نہیں کرتے. تو پھر کوئی عمل نہیں شروع ہوا تھا. پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے کہ ہم جناب دین کا کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے آپ دین کا. آپ اپنے تصور کے مطابق تھوڑی سی چلیں، یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا میں ریلیجن کا. سیکولرزم کے اندر تمام ریلیجنز کو آزادی حاصل ہوتی ہے. وہ جب کہتے ہیں ہمارا اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو کون سے اسلام سے جھگڑا نہیں ہے؟ ریلیجن سے. اسلام ایز اے ریلیجن، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ جو دین کا لفظ ہے، اچھا ایک ہمارے ہاں اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ریلیجن کا ترجمہ کیا ہے جی؟ مذہب. ہم جب اپنے علمی وراثت کو دیکھ کے مذہب کو دیکھتے ہیں تو مذہب اور دین مترادف ہیں. دیکھیں نا، مذہب حنفی تو اس میں کیا پورا دین نہیں ہے؟ پورا دین ہے. مذہب شافعی، اس میں پورا دین نہیں ہے؟ پورا دین ہے. تو جب ہم مذہب کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا دین. لیکن دنیا میں جب مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن، جس کا مطلب پورا دین نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا محض انفرادی دائرہ. سمجھ میں آئی میری بات کی؟ تو جب کہتے ہیں ہمارا اسلام سے جھگڑا نہیں، تو کون سے اسلام سے جھگڑا نہیں؟ جو مذہب اسلام ہے، ان کے تصور کے مطابق جو مذہب ہے اس اسلام سے جھگڑا نہیں. لیکن اگر اسلام دین ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ وہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جیسا کہ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ دین ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. تو دین کے طور پہ لے کے آئیں گے تو جس کا دین پہلے سے نافذ ہے اس کے ساتھ جھگڑا کیسے نہیں ہوگا؟ جیسے دو بادشاہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ایسے ایک زمین کے اوپر ایک وقت میں دو دین نہیں ہو سکتے، دو قانون نہیں ہو سکتے، دو ضابطے نہیں ہو سکتے. کیسے ممکن ہے کسی جگہ پہ بھائی ایک وقت بادشاہی بھی ہو اور جمہوریت بھی ہو؟ ٹھیک ہے، بادشاہی اور جمہوریت اکٹھے نہیں ہو سکتے.
اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اسلام اور مغربی جمہوریت جیسے کہ وہ ہے، یہ دونوں جمع ہو کے نہیں ہو سکتے. تو دو دین اکٹھے نہیں ہو سکتے، دو بادشاہ اکٹھے. تو آپ کی دعوت دین کی دعوت ہونی چاہیے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت دین کی دعوت تھی. تو یہ پہلا قدم تو حضور کی دعوت کے مطابق اٹھ گیا. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ دوسری طرف کھلبلی مچے، تکلیف ہو، اس طرف جو ہے نا ایک تھرتھلی مچے کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. اور وہ زیادتی بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، ناانصافی بھی کریں گے آپ کے ساتھ. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بہرحال جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لینے کی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ نہیں، بالکل فطری سی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بات سکھائی ہے. وہ سکھائی ہے کہ اصل میں یہ سمجھ لو کہ آپ کتنی بڑی دعوت دے رہے ہو، ان کے پورے نظام کو گرانے کی بات کر رہے ہو. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اڑا دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں. ختم کرنے کے لیے بہانا چاہیے، اس لیے کہ محض بات کرنے پر تو کوئی ختم کرنے کی بنیاد نہیں بنتی نا. تو تم سے یہ کوئی نہ کوئی غلط کام کروانا چاہتے ہیں جو کر کے انہیں جواز مل جائے تمہیں ختم کرنے کا. تو یہ جو انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، تپتی ریت پہ گھسیٹ رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے وہ بیچ میں آئیں. بلال کو بچانے عمر آئیں، خباب کو بچانے ابو بکر آگے بڑھیں، تاکہ ہمیں جواز مل جائے ابو بکر کو بھی ختم کرنے کا، عمر کو بھی ختم کرنے کا، حمزہ کو بھی ختم، یہ سب کو ختم کرنے کا جواز مل جائے. تو اس کے مقابلے میں حضور نے کیا حکم دیا؟ کفو ایدیکم. دیکھو اگر آل یاسر کو اونٹوں سے باندھ کر حضرت یاسر کو اڑا دیا جائے نا، پرخچے اڑ جائیں، تم نے صبر کرنا ہے. اگر حضرت سمیہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلت آمیز طریقے سے شہید کر دیا جائے، تم نے صبر کرنا ہے. آپ سوچئے یار، ہم سے زیادہ غیرت نہیں ہوتی ہے حضرت عمر میں؟ نہیں، وہ زیادہ غیرت مند نہیں تھے ہم سے. ان کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. قرآن میں بعد میں آیا سورہ نساء میں، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا ہاتھ باندھ کے رکھو؟ اس لیے کہ ابھی آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکو. آپ کود تو جاؤ گے، ٹھیک ہے، 8-10 کو مار دو گے، لیکن آپ بھی ختم ہو جاؤ گے. ابھی آپ سوچئے نا، غزوہ بدر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے سامنے دعائیں کی تھی، ان میں یہ بات بھی تھی نا، اے اللہ کل اگر یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اگر یہ مقابلہ مکے میں ہی ہو جاتا تو پھر کون نام لیتا قیامت تک؟ تو اگر آپ کو دین کی ان باتوں کی سمجھ آئی ہے کہ دین ہے، یہ نظام ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے، تو پھر اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے وقت حاصل کرو. پھر اپنے اس پیغام کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے ٹائم بائی کرو. اور یہ ٹائم بائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر تشدد ہو تو جواباً تشدد پر نہ اتر آؤ، وائلنس اختیار نہ کرو، ہتھیار مت اٹھاؤ، قانون کو ہاتھ میں مت لو. ہاں، اپنی بات کہتے رہو. کسی کو تکلیف ہوتی ہے بے شک ہو، بات سے پیچھے نہ ہٹو، ریزسٹ کرتے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اپنے کلمے پر قائم رہو، اپنے دین کی دعوت پوری شدت سے دیتے رہو، لیکن عملی طور پر جواباً تشدد اختیار، تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرو، ظلم کے جواب میں ظلم پر مت اترو، بدلہ لینے کی نہ سوچو، صبر کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور نے تربیت دی، حضور نے تزکیہ کیا، سب سے بڑی تربیت تو یہ تھی. یہ عملی تربیت تھی کہ نہیں تھی؟ اور آپ سوچیں ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو، اسے پتھر مارے جائیں، یا یہ کہ اس کو اس طرح دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جائے. اب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اللہ کی طرف توجہ کرنے میں کیا امر مانے ہوگا؟ خود اس کا دل اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہے، اللہ کیا ہوا؟ تیرے دین کی خاطر ہوا نا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں اور جو دعا کیے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، کیسے دل سے نکل رہے ہیں نا الفاظ.
ہر وہ مومن جو اللہ کی خاطر قربانی دے رہا ہے، کوئی تکالیف سہ رہا ہے، اذیتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کی تربیت نہیں ہو رہی، اس کا دل صاف نہیں ہو رہا ہے، اس کے پردے ہٹ نہیں رہے، وہ اللہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہو رہا ہے اس سارے عمل کے نتیجے میں؟ اس سے بڑا تزکیہ اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو پردے ہٹاتا ہی تب ہے جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، بے خطر جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے بصیرت کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک عجیب اشارہ ہے قرآن مجید میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کے سامنے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے ابا جان اتتخذوا اصناما من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے یہ بت جو ہے انہیں معبود بنا لیے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہ بات کہنی آسان نہیں تھی، جب یہ بات کہہ دی یعنی اپنا سر جو ہے وہ اوکھلی میں دے دیا، کیونکہ باپ نے بدلے میں کہہ دیا تھا کہ اگر باز نہیں آئے تو میں سنسار کر دوں گا تمہیں۔ تو جب اتنا بڑا سٹینڈ لے لیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم نے اس کو دکھائے پھر آسمانوں اور زمین میں جو ہماری اقتدار کے نمونے ہیں، جو ہماری حکومت جو لوگوں کو نہیں نظر آتی۔ مجھے دکھے گا پتا گرا سوکھ گیا تھا، گرنا ہی تھا، لیکن وہ کیوں گرا، اس کے پیچھے کیا تھا، ابراہیم کو دکھایا ہم نے پھر ملکوت السماوات والارض دکھائے۔ کیوں دکھائے؟ تاکہ اس کا یقین بڑھ جائے۔ تو یقین بڑھا کہ نہیں بڑھا اس قربانی کے نتیجے میں؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ کی جو تربیت تھی، جو آپ تزکیہ فرما رہے تھے، اس میں قربانی سب سے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ کوئی یعنی زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، پھر خود بخود اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی خاطر کھایا ہوا زخم جس کا درد آپ کو محسوس ہو رہا ہو، وہ درد آپ کو کس کی طرف متوجہ کرے گا؟ اب آپ دکان کا حساب نماز پڑھتے ہوئے نہیں کر سکتے، اب آپ کسی اور کے بارے میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ آپ چوٹ کھائے ہوئے ہو، اور جس کے لیے چوٹ کھائے ہوئے ہو آپ کا دل اس کی طرف ہوگا۔ اس طرح محمد رسول اللہ نے وہ لوگ تیار کیے، اور اللہ نے کیا کہ یہ فرمایا کہ یہ اسی بٹیوں سے گزریں گے تو میری مدد آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام اور انقلاب بغیر کوئی قربانی دیے آ جائے گا، نہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے نا۔ ہمیں پردے کا حکم دیا گیا ہے، آنکھیں نیچے رکھنے کی حکم دیا گیا ہے، یہ تو نہیں کہا گیا جو 5 وقت نماز پڑھے وہ بے شک دیکھا کرے، خطرے میں تو وہ بھی ہے نا۔ اسی طرح کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو گیا ہوگا، اس کو خطرہ تو رہے گا نا کہ کسی بھی وقت یہ جن سے مخالف کی کشش اسے گمراہ کر دے۔ اسی پہ سمجھ لیجئے ایک آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، جب اسے اقتدار ملے گا تو خطرہ ہے یا نہیں کہ وہ زیادتی کرے، خطرہ ہے یا نہیں کہ وہ ظلم کرنا شروع کر دے، خطرہ ہے یا نہیں کہ جب اس سے استغنا نظر آئے تو وہ کرپشن پہ اتر آئے، مال بنانے لگ پڑے۔ اگر یہ عورت فتنہ ہے یا عورت کے لیے مرد فتنہ ہے تو مال اور اولاد نہیں فتنہ، اور اقتدار نہیں فتنہ؟ تو جب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا اور سوائے اللہ کے آپ کو ڈر کسی کا نہیں ہو، یا اللہ کا بھی ڈر نہ رہے، تو پھر کون روکے گا کہ آپ کرپشن نہ کریں؟ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کا یہ کمزوری ہے، جب تک یہ کمزوری اس کے اندر سے نکل نہ جائے، اسے اگر اقتدار دیا جائے گا تو کرپشن کی طرف جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں اقتدار آج مل جائے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو۔ تو اس بنیاد پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار مسلمانوں کو کب دیتا ہے؟ جب ایک خاص امتحان سے گزار چکا ہوتا ہے، اور وہ خاص امتحان کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی جان پہ بن چکی ہو، اور یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ اگر زندہ ہیں تو اللہ کی خاطر زندہ ہے۔ اب آپ سوچئے یہ امتحان کہاں تک جاتا ہے؟
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یعنی وہ تکلیفیں جو پہلے لوگوں پر آئیں وہ ابھی تم پر آئی نہیں. انہیں تکالیف نے، مصائب نے، آلام نے آ پکڑا تھا، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یعنی ابھی تک آ جانی چاہیے تھی. ہمارا یہ حشر ہو گیا تو کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اچھا یہ بات بھی آئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھے تھے جنت چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی اللہ نے چھانٹے ہی نہیں تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں. اب یہاں دو باتیں سمجھ میں آئیں، یعنی یہ چھانٹی کے بغیر جنت بھی نہیں جا سکتے، اور اس چھانٹی کے بغیر مدد بھی نہیں آئے گی. اور یہ چھانٹی کیا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک جو پہنچ جائے پھر ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. بہت یعنی اس اعتبار سے بہت ہی گمبھیر مقام ہے سورہ یوسف کا. یعنی وہ پورا واقعہ ذہن میں لائیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بیتا. یوسف کے حوالے سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی کوئی مدد نہیں کی، اور بالآخر جب مدد آئی ہے تو وہ مصر سے خوشبو آ گئی قمیض کی، مدد اب ظاہر ہوئی، پہلے نہیں آئی. تو اس کو جو کنکلوڈ کیا کہ اللہ کی، یعنی یہ سارا قصہ مسلمانوں کو سنایا نا کہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر کب آتی ہے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم. یہاں تک کہ اب اس کے کئی طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں کہ رسول مایوس ہونے لگے لوگوں سے، یہ سب سے آسان ترجمہ ہے. رسول مایوس ہونے لگے لوگوں سے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. وظنوا انہم قد کذبوا، لوگ گمان کرنے لگے کہ رسولوں نے جو عذاب کی دھمکیاں دی تھی وہ جھوٹ تھی. لیکن اس ترجمہ کرنے سے پھر وہ جو آیت کا جو ہے نا زور، وہ تو سارا ٹھس ہو جاتا ہے. جو سیدھا ترجمہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول بھی گمان کے درجے میں، وسوسے کے درجے میں سوچنے لگے، ان پر بھی مایوسی چھانے لگی. وظنوا، اور انہیں گمان سا ہونے لگا کہ جو اللہ نے نصرت کے وعدے کیے تھے وہ پتہ نہیں ہمیں سمجھنے میں کوئی غلطی لگ گئی یا کیا ہو گیا. یہ والی میں نے تشریح کی، یہ اس کے قریب جا کے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور شبیر احمد عثمانی کے ترجمے بھی، ان کی وضاحت میں بھی یہ ساری چیز موجود ہے. تو تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. سمجھ آئی کہ یہ آزمائشیں کس درجے میں آتی ہیں کہ گویا مایوسی کے بادل گہرے ہونے لگتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. بظاہر امکان نہیں رہتا کہ کوئی مدد آئے گی یا ہم کامیاب ہوں گے، پھر بھی جو اللہ کی خاطر کھڑا رہے، یہ ثابت ہوا کہ اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے. یہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے لیے ہی لگا ہوا تھا، دنیا کی تو امید ہی نہیں رہی تھی. اس کی پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اب اس کو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. مکے میں پہلے 10 سال تو حضور کے کل ساتھیوں کی تعداد بمشکل جو ہے نا وہ کتنی ہوگی، 60-70 100 کہہ لیجئے. یہ آپ کو کل لوگ ملے ہیں، گویا بات آگے بھی نہیں بڑھ رہی، کوئی مان بھی نہیں رہا. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں. مخالفین بہت شدت پسند ہیں. 10 سالوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ آپ مکے میں رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا جن کی پروٹیکشن تھی، اور اس کے بعد ابو لہب جو ہے وہ قبیلے کا قائد بن گیا. اس نے کیا پروٹیکشن دینی تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا دشمن تھا. حضرت خدیجہ جو گھر میں سارا بنتی تھی وہ بھی وفات پا گئی. آپ اس کے متبادل کے طور پہ طائف کا سفر کیا، وہاں ایک دن میں جو ہو گیا وہ آپ کو پتہ ہے. یہ مایوس کن حالات، اسی میں تو وہ الفاظ نکلے نا جو میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، جو بھی میری طاقت کی کمزوری ہے اس کا، کیا تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. اب وہ آیت کی سمجھ آ رہی ہوگی نا وہ کیا ہے. اس پر پھر وہ فرشتہ آ گیا، لیکن تب تک حضور اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے. تو یہ کیفیت ہو گئی، ایک لحظے کے لیے تو ہو گئی نا یہ کیفیت. تو اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد یعنی تربیت، جو جسے ہم تربیت کہتے ہیں، وہ یہ تربیت ہے کہ یہ اللہ کے لیے مار کتنی کھاتا ہے، یہ اللہ کے لیے قربانی کتنی دیتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ہمارے دور میں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. اب تو خیر سے انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے، اتنا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم نے خود ہی کوئی کرتوت نہیں کی ہو تو اتنا جلدی کچھ ہوتا بھی نہیں.
یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا، یعنی آزمائش کسی اور طرح سے آتی ہے جس سے ہم بڑے آسانی سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ اگر کوئی سچا اللہ کا دین کا بندہ ہے تو وہ کسی دوسرے دین کو قبول کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے جواب دے دیا۔ ہمارے ملک میں اللہ کا دین ہے یا کسی اور کا دین ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سروسز پرووائڈ کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ہم ارن کرتے ہیں، جو ہم تنخواہیں لیتے ہیں، کچھ اپنی محنت کر کے بدلے میں لیتے ہیں نا، جو یہ محنت کرتے ہیں یہ کس کے کھاتے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کس سسٹم کو سرو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جو سسٹم ہے وہ دین ہے، اور آپ مان چکے وہ اللہ کا نہیں ہے۔ تو اگر میری اس بات کے بعد آپ نوکری کرنے جوگے نہ رہیں تو تکلیف تو آئے گی نا، اور پھر آپ کو گھر والے کہیں گے کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اگر حضور کو کہا ہے نا دیوانے ہو گئے، تو آپ دیوانے بنو گے تو کوئی دیوانہ کہے گا نا، آپ خود ہی سیانے ہو تو کوئی کیوں دیوانہ کہے؟ تو دیوانگی تو یہ ہے نا کہ میں غیر اللہ کی سروس نہیں کر سکتا تو نہ کرو، اور پھر جو بیتے وہ برداشت کرو۔ اب وہ والے انگارے نہیں ہیں جن پہ حضرت خباب کو لٹایا گیا تھا، یہ اب انگارے آپ کے اپنے کچن سے نکلیں گے۔ نوکری چھوڑ کے گھر آؤ گے تو پھر بیگم سمجھائیں گی، اور صرف بیگم نہیں سمجھائیں گی، پھر ماں باپ بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی، یعنی اور کسی معاملے میں تو شاید ساس بہو کا جھگڑا چلتا ہی رہے، اس معاملے میں دونوں کا اجماع ہوگا کہ اس پہ کوئی مولوی آیا تھا، اس نے جادو کر دیا۔ تو ساحر پہ کا الزام حضوری پہ نہیں تھا، جو آپ کو یہ سمجھائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اسے ساحر ہی سمجھا جائے گا۔ پھر عاملوں کی تلاش شروع ہو جائے گی، پھر سارا سسرال بھی ساتھ اجماع میں شریک ہو جائے گا، اجماع کامل ہو جائے گا۔ اور یہ سہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اپنے ہی گھر میں بندہ نکو ہو جائے اور وہ جیسے وہاں صادق اور امین سمجھتے تھے، یہاں یہ باتیں جسے سمجھ آئیں گی، کوئی سیانا ہوگا نا جس کو سمجھ آئیں گی، تو اگر سیانا ہوگا تو گھر والے بھی اسی کو سیانا سمجھ رہے تھے، تو وہ تو سر پکڑ لیں گے کہ اے شعیب ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی، تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو جناب اقامت دین کا یہ پہلا قدم ہے، اور اگر ہم نے باطل نظام سے قطع تعلق نہیں کیا ہے تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ہے۔ باقی اللہ کا دین قائم کریں گے کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، عملی کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کریں تو تشدد شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے جواب میں اب آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا کڑوی کسیلی نہیں سنانی ہے۔ کیوں؟ آپ کو سمجھ آ گئی، انہیں بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے آہستہ آہستہ سمجھانا ہے، تسلی سے سمجھانا ہے، صبر سے سمجھانا ہے، تحمل سے سمجھانا ہے، اور یہ کام چلتے رہنا ہے۔ یہ صبر اور صبر محض اور یہ اس جو بھی نظام ہے اس سے ڈیٹیچمنٹ اور اللہ کے نظام کی تبلیغ، یہ آپ کا کام ہے۔ ساتھ جو بھی شریعت کے جن احکامات پر آپ عمل کر سکتے ہیں ان پہ کرتے رہیں۔ اچھا، پھر کسی نہ کسی درجے میں ظاہر ہے، یہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہ کہ آخر زندہ رہنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو جو بھی کریں گے الٹیمیٹلی تو وہ سسٹم ہی کی سروس ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیں، کوئی چھوٹا موٹا کر لیں، نوکری بھی کرنی ہے تو کوئی گزارے والی کر لیں، کوئی بڑی نوکری جس میں اچھا بندہ ویل آف ہوتا ہے ویسی نوکری نہ کریں، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیں، اور اسے گناہ سمجھیں، کیونکہ اس کے جیسے سور کھائے بغیر اگر زندگی ممکن نہ ہو رہے، حلال نہ ملے، تو کوئی حرام میں منہ مارا جا سکتا ہے نا، تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا اتنا کر لیں بس، اور جو طاقت توانائی حاصل کریں اس کے کفارے کے طور پر اقامت دین کی جدوجہد کریں۔ تو یہ اب آگے وہ پہلی بات جو حضور کا پہلا قدم تھا، دعوت اور تربیت، وہ دعوت اور تربیت، اب تربیت اس طرح ہوگی۔ اب تربیت اگر آپ کسی خانقاہ میں حاصل کریں گے تو یہ وہ والی تربیت نہیں ہو سکتی، یہ تربیت میدان کی تربیت ہے، اور یہ اس طرح ہوگی۔ اب آپ کے پاس جب ایسے لوگ ایک بڑی تعداد میں ہو جائیں، جب آپ کو لگے کہ یہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہم نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں،
تو دیکھیں حضور نے کیا کیا تھا. آپ کو یہ کھڑکی آپ کے لیے کھلی تھی مدینے سے, آپ نے مکے سے ہجرت کی, مدینے آ گئے, اور مدینے آ کے کچھ عرصہ آپ نے مدینے کا استحکام میں گزارا, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو مکے والوں کے رستے تھے نا, تجارتی رستے, ان کو بلاک کرنا بلاک نہیں, بس ان پہ اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی. وہ خود ہی ڈر گئے کہ یہ جب چاہیں گے بلاک کر لیں گے. اور بلکہ ایک قافلے کا حضور نے پیچھا کیا, آپ سب کو پتہ ہے, ابو سفیان کا قافلہ جو شام جا رہا تھا, تجارتی قافلہ تھا, وہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے, وہ شام اپنے تجارت کا سامان لے کے جا رہے تھے. رستہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا, مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا, وہ بچ کے نکل گئے. وہاں شام سے جا کے انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی آتے ہوئے یہ ہوا ہے, ہمارے پاس واپسی پہ بھی بہت مال ہوگا اور خطرہ ہے کہ مسلمان ہم سے چھین لیں گے, تو آؤ ہمیں اسکارٹ کر کے لے کے جاؤ, اپنی حفاظت میں لے کے جاؤ. اچھا, ادھر سے یہ میسنجر آیا پیغامبر, ادھر سے ایک اور پیغامبر آ گیا جو وادی نخلا سے آیا, وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا تھا. تو یہ دو پیغامات اکٹھے مکے میں پہنچے ہیں, جس کے نتیجے میں مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کب تک ہم حفاظتیں کرتے رہیں گے, یہاں سے جاؤ, شام پہنچاؤ, پھر واپس لے کے آؤ, یہ مدینے کو ختم کرو, یہ کانٹا نکالو تاکہ ہمارے راستے محفوظ ہو جائیں. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے. عام کانفلکٹ, اب تصادم پہلے ہی شروع ہو گیا لیکن یک طرفہ تھا, اب دو طرفہ تصادم شروع ہو گیا. لیکن اس کا اقدام کس نے کیا تھا؟ اگر حضور تجارتی قافلوں کے راستے مخدوش نہ کرتے تو یہ نہیں ہونا تھا. لہٰذا اقدام حضور کی طرف سے ہوا, لیکن حضور نے کب کیا؟ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم سنبھال لیں گے. اب ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوئی کہ ہم اگر کبھی بھی اقدام کرتے ہیں تو وہ F-16 کو کیسے سنبھالیں گے؟ نہیں سنبھال سکتے نا. تو اب سمجھ لیجئے کہ زمانہ بدلا ہے, بدلے ہوئے زمانے میں آپ کو طریقہ تھوڑا بدلنا پڑے گا. جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں بن جاتی آپ نے وہی صبر کرنا ہے. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اقدام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں, وہ بعد میں عرض کروں گا کہ اقدام ہے کیا, تو پھر آپ نے ایک حکمت عملی بنانی ہے. اور وہ حکمت عملی ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے, وہ ہے مظاہروں کی حکمت عملی, وہ ہے عوامی تحریک کی حکمت عملی, وہ ہے عوامی جو ایک ایجیٹیشن اس کی حکمت عملی, احتجاجی تحریک کی حکمت عملی. اور اس کے اپنے بہت طویل جو ہے نا, اس کے یہ خود ایک پورا نظام ہے. یہ تحریک ترک موالات کن حالات میں شروع ہوئی تھی سمجھ لیجئے. پہلے ریشمی رومال تحریک چلی تھی. جب ریشمی رومال تحریک چلانا چاہ رہے تھے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی, تو اس موقع پہ ابوالکلام آزاد نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی, حالات بدل گئے. یعنی ابوالکلام کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگی, انہیں بڑی امید تھی کہ یہ کامیاب ہوگی. لیکن جب وہ ناکام ہو گئی تو شیخ الہند کو سمجھ آ گئی کہ ابوالکلام آج کے حالات کو سمجھتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے. لیکن وہ تو قید ہو گئے, مالٹا چلے گئے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ گئے. مالٹا کی اسارت سے واپس آ کے, اور انگریز نے چھوڑا تب تھا جب آپ کو ٹی بی ہو گئی تھی, اور ٹی بی بھی آخری درجے میں پہنچو, مرنے والے تھے, تو انگریز نے چھوڑ دیا کہ ہمارے ذمہ نہ پڑے, آزاد کر دیا. آپ نے اس حالت میں چارپائی پہ لیٹ کے علماء کا جو ایک اجلاس بلایا اور آل انڈیا علماء کی کانفرنس رکھی. اس کانفرنس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ ابوالکلام آزاد کو امام الہند بنا دو. وجہ سمجھ میں آئی کیوں؟ کہ وہ آج کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں, وگرنہ علم کے اعتبار سے ان سے بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے. تو اصل میں زمانے کو پہچاننا یہ بڑی اہم بات ہے. وہ بات تو نہیں ہو سکی, امام الہند تو وہ نہیں بن سکے, لیکن یہ کہ یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ اب یہ جو اسلحے کے زور پر حکومت کو قابو, یعنی 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی تھی, یہ ریشمی رومال تحریک بھی ناکام ہو گئی. تو اب اس کے بعد اصل میں پھر جب خلافت ختم ہوئی ہے تو جدید طریقے سے اب ایک نئے انداز میں تحریک چلائی گئی ہے. وہ ہے تحریک خلافت سے شروع ہوئی اور تحریک ترک موالات تک پہنچے. یہ ترک موالات یعنی انگریزوں سے دوستی ختم, تعلقات ختم, اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ بڑے عجیب عجیب کام کیے گئے, بڑے سادے. گاندھی بھی تھا اس میں, گاندھی بھی آ گیا. جیسے 1857 میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی تھے, تو یہ اس تحریک خلافت میں بھی گاندھی جیسے لوگ بھی شامل ہو گئے.
تو اس میں اس طرح کی چیزیں آئیں کہ ہم انگریز کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. اب آپ سوچئے نا نظام کیا تھا انگریز کا. مانچسٹر میں کپڑے بنتے تھے، پھر وہ ہندوستان ان کی مارکیٹ تھی، خام مال بھی ہندوستان سے جاتا تھا، وہاں جا کے بن کے واپس آتے تھے، نفع وہ کھاتے تھے، مارکیٹ بھی یہی، خام مال بھی ہی. تو انہوں نے کہا جی ہم یہ جو اس طرح کے کپڑے نا، یہ نہیں، ہم کھدڑ کے کپڑے، کھدڑ تو وہ اپنی کھڈی پہ بن جاتا تھا، وہ ہمارے جو گجر لوگ بناتے تھے، تو بس ٹھیک ہے ہم وہ استعمال کریں گے. اب یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے؟ بھئی میرے کپڑے میری مرضی، میں کھدڑ کے پہنوں یا میں ٹیٹرون کے پہنوں، یہ تو میری مرضی ہے نا، یہ تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس پہ آپ پر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو پتہ ہے ملیں بند ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ آگے کپڑے کی سیل نہیں ہوگی، طلب ختم ہو گئی، پیچھے جو ہے وہ ساری جو آپ نے سٹاک ہے وہ جمع ہو جائے گا، آخر مل بند کرنی پڑے گی نا. تو پورا نظام ہلا دیا. وہ کیا نام ہے اس کا، گاندھی، وہ جو مہاتما گاندھی، اس نے ایک اور کام کیا. اس نے کہا جی یہ جو سمندر ہے پرماتما کا سمندر ہے، اور اس میں جو نمک ہے وہ بھی اسی کا ہے، تو ہم یہ نمک نہیں استعمال کریں گے جو یہ مارکیٹ میں ملتا ہے. ہم جا رہے ہیں، لوگ لے کے نکلا، چلو جی ہم نمک بنانے چلتے ہیں. نمک بناؤ تحریک. بھئی نمک بناؤ تحریک سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم پرماتما کے سمندر سے نمک بنانے جا رہے ہیں. لیکن پتہ ہے پھر وہ نمک کے سارے کارخانے بند کرنے پڑ جائیں گے نا. تو یہ اگر آپ اس تحریک کا مشاہدہ کریں آپ کو پتہ چلے گا عوامی تحریک کتنی، وہ ہو سکتا ہے سالوں پر محیط ہو، مومنٹم بناتے بناتے بنتا ہے. ایران میں تحریک چلی تھی جب شاہ کے خلاف، آخر میں وہ اس پر علماء نے قبضہ کیا. وہ شروع علماء نے نہیں کی تھی، شروع کی تھی کچھ کمیونسٹ تھے انہوں نے کی، یا یہ کہ کچھ اسلامسٹ تھے جنہوں نے شروع کی تھی. وہ جب شروع، جیسے یہ علی شریعتی جیسے لوگ تھے ماڈرنسٹ قسم کے، انہوں نے شروع کی تھی. خمینی صاحب پہلے ہی سے بھاگے ہوئے تھے، وہ ایران میں تھے نہیں. جب وہ شروع ہوئی تو پتہ کیا ہوا، مطلب ایک بندہ مارا گیا. انہوں نے کہا جی اچھا یہ اس کا جناب تیجا کرنا ہے. اب تیجے پہ سیاسی اجتماع بن گیا، سب لوگوں کو کہا نا آنا، تو وہاں پھر تقریریں شروع ہو گئیں، وہاں سے پھر جلوس نکلا، 4 اور مارے گئے. اب ان کا تیجا، پھر جب اس کا 40واں، پھر ان کے 40ویں، اجتماعات ہی اجتماعات ہو گئے. یہ تحریک کا مومنٹم بنتا چلا گیا. اس میں ہوتا کیا ہے، جو جینین عوامی تحریک ہوتی ہے وہ گاؤں گاؤں کریا ہوتی ہے. جب وہ گاؤں گاؤں کریا ہوتی ہے تو حکومت کے یہ جو وسائل جتنے بھی ہوں نا، یہ گاؤں گاؤں کریا نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ اپنے سارے کارکن لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو یہ ان کے لیے سب کو مٹا دینا بہت آسان ہوگا. آپ 2 لاکھ بندہ بھی لے کے چلے جائیں تو 2 لاکھ کو اٹھا کے جا کے سمندر میں ڈال دیں، کون پوچھے گا؟ لیکن یہ 2 لاکھ اگر پورے پاکستان میں بکھرا ہوا ہو تو ان کو ڈھونڈنا اور پکڑنا اور تلاش کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو ہمیشہ یہ بات کمزوری سمجھیے آج کی ماڈرن سٹیٹ کی، کہ وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے وہ جسے جب آپ کھینچتے ہیں، اسٹریچ کرتے ہیں اسے، تو وہ اس کی کمزوری عیاں ہو جاتی ہے. عوامی تحریک کے آگے اسے سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے. ایک کمزوری ہے. دوسری کیا ہے؟ دوسری سمجھ لیجئے کہ آج کا قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پورا من رہیں گے، آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، آپ آگ نہیں لگائیں گے، آپ کسی پر تشدد نہیں کریں گے. یہ ہمیشہ سے انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تشدد کریں. آپ جب تشدد کریں گے تو آپ پر ایف آئی آر کٹے گی، تب آپ کو کوئی گرفتار کر کے کسی کھاتے میں بند کرے گا، 16 MPO لگائے گا یا کچھ لگائے گا. اگر آپ تشدد نہیں کرتے تو وہ ان کے پاس جواز نہیں ہوتا، تو وہ ابھارتے ہیں آپ کو تشدد کے اوپر، وہ آپ کو باقاعدہ پش کرتے ہیں کہ آپ تشدد کریں. یہ انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے. تحریک کے چلانے والوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تشدد نہ ہو، اور اگر کوئی ان کے اندر سے رد عمل دکھائے اسے خود پکڑ کے پولیس کے حوالے کرے، پورا من رہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، گولی چلانے کا آرڈر کون دیتا ہے؟ مجسٹریٹ دے گا. مجسٹریٹ کو کس نے دیا؟ اور آخر میں آپ سمجھتے ہیں جہاں سے آرڈر آتے ہیں اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جب تو تحصیل حاصل ہے تو. لیکن گولی چلاتا کون ہے؟ سپاہی. وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں. آپ کا بھتیجا ہوگا، آپ کا بھانجا ہوگا، آپ کا کزن ہوگا، آپ کے چاچو کا بیٹا ہوگا. وہ اس کلاس کا تو نہیں ہے.
وہ رولنگ ایلیٹ سے تو تعلق نہیں رکھتا. گولی چلانے کا آرڈر اس نے دیا ہے، چلانے والا تو آپ کا بھائی ہے، لیکن جب آپ اسے پتھر ماریں گے تو پھر تو وہ بھائی واد نہیں رہا نا، پھر آپ کا اور اس کا مقابلہ ہو گیا. جب آپ اس سے اس کی بندوق چھیننے کی کوشش کریں گے پھر آپ کا اور اس کا مقابلہ ہو گیا. جب آپ اس پر دسترازی کریں گے تو آپ کا اور اس کا مقابلہ ہو گیا. لیکن اگر آپ پرامن رہتے ہیں تو آپ کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ اپنے جو اسے آرڈر ملا ہے اس آرڈر پہ آپ کو گولی مارنا ہے. اس نے مار دی، آپ مر گئے، ٹھیک ہے، آپ جنت چلے جائیں. جنت ہی میں رک جائیں گے، کیونکہ آپ کوئی دھماکے کے نتیجے میں تو جنت میں نہیں گئے کہ اس سے آگے نکل جائیں، وہیں تک پہنچ جائیں، رک جائیں. لیکن یہ آپ مجھے بتائیں رات کو آرام سے سو سکتا ہے؟ آرڈر پہ گولی تو چلا دی، لیکن یہ سوچے گا ضرور کہ ایک پرامن آدمی کو میں نے گولی ماری ہے، بے قصور آدمی کو گولی ماری ہے. جب یہ چیز آگے بڑھتی ہے اور یعنی جو بھی آپ کے لوور رینکس ہیں ان کے اندر یہ خیال عام جاتا ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک آہستہ آہستہ ان کی ضمیر جاگنا شروع کرتا ہے. ایک ایک اکا دکا بندے انکار کرنا شروع کرتے ہیں. جو ہی یہ ہوتا ہے نا تو پھر ایئرپورٹ پہ جہاز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے. انہیں پتہ، یہ اس چیز سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ جو ہماری مشینری ہے وہ کہیں جام نہ ہو جائے، وہ گولی چلانے والی انگلیاں جامد نہ ہو جائیں، وہ کہیں گولی چلانے سے انکار نہ کر دیں. جو ہی انہیں یہ رجحان نظر آتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کل یہ گولی جو ادھر چل رہی تھی یہ اب مڑ کے ادھر چلے گی، زیادہ بھاگو دوڑو. شاہ ایران نے جب یہ چیز دیکھی تھی تو وہ دوڑ گیا تھا، حالانکہ اس کی فوج تو بڑی تھی، اس کی ایجنسیاں بڑی ظالم تھی، لیکن یہ کہ سارے ظلم انہوں نے کیے، لیکن جب تحریک نہیں رکی تو آخر دوڑ جانا پڑا. ابھی وہاں پہ علماء کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں ابھی ایک پھر تحریک چل رہی ہے. ایک لڑکی کو جس نے کوئی اسکارف نہیں لیا ہوا تھا، وہ جو ان کی وہاں کی امر بالمعروف نہی عن المنکر والی فورس ہے، اس نے انہیں کوئی ہوا جھگڑا، اسے گولی مار دی. اس پہ عورتوں نے تحریک شروع کی ہے. خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن وہ تحریک اتنی زوردار ہو چکی ہے کہ حکومت کو وہ پورا ادارہ ختم کرنا پڑ گیا ہے. آرڈر ہو گئے ہیں کہ وہ پوری فورس جو ہے نا وہ ختم، لیکن تحریک ابھی نہیں رکی ہے. تو عوامی طاقت کو سمجھیے کہ اسٹیٹ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ادارہ جو ہے وہ عوام کا ہے. آپ کی جماعت اتنی مضبوط ہو کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکے. اب آپ سمجھے، جسے میں نے کہا جب آپ کو اتنی طاقت مل جائے کہ آپ کو نظر آئے کہ ہم اقدام کر سکتے ہیں تو تب آپ اقدام کریں گے. تو وہ کون سی طاقت ہے؟ یعنی آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ عوام کو لے کے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور سڑکوں پہ لانے کے بعد انہیں پرامن رکھ سکتے ہیں. ایک آدمی جو نا کرزمیٹک پرسنالٹی ہو، بڑا وہ جو کرشمہ ساز قسم کا مقرر ہو، وہ لوگوں کو سڑکوں پہ تو لے آئے گا لیکن کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تو سڑکوں پہ لے آئیں اور کنٹرول نہ کر سکیں. پھر پتہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بے گناہ لوگ مریں گے، اور انجام کیا ہوگا؟ اس تحریک کو کامیابی نہیں نصیب ہوگی، کوئی دوسرا اس کا پھل کھانے آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ خمینی صاحب آ گئے تھے. شروع کس نے کی تھی؟ دوسروں نے. پھل کس نے کھایا؟ خمینی صاحب نے. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ تحریک نظام مصطفیٰ، یاد ہے؟ جو ذرا تھوڑی پکی عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا. 77 کی تحریک شروع کس نے کی تھی؟ 9 ستاروں نے. پھل کس نے کھایا؟ ضیاء الحق نے، کیونکہ اس کے پاس منظم جماعت تھی. یہ 9 تھے، منظم نہیں تھے، لہذا یہ پھل وہ کھیر وہ کھا کے چلا گیا. 11 سال کھاتا رہا، پکائی انہوں نے تھی. اس طرح آپ جب یہ نظر آئے کہ آپ لوگوں کو کھینچ کے لا بھی سکتے ہیں، نمبر 2 انہیں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اس وقت اقدام کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد اقدام کیا تھا. وہ اقدام عام کانفلکٹ کی صورت میں تھا، یہ اقدام عوامی تحریک کی صورت میں ہوگا. باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو وہاں پہ تھی. اس کے نتیجے میں پھر یہ جو اوپر کی لیئر ہے نا جس نے یہ نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اقتدار منتقل ہو جاتا ہے وہ عوام کے جو جینیئن لیڈر ہیں ان کو، اور انہوں نے جو تربیت کی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے یہ اللہ والے کون ہیں جنہوں نے یہ گھر سے ماریں کھانا شروع کی، کچن سے مار کھانی شروع کی ہے.
جنہوں نے بیگم صاحبہ کی مار کھائی ہوئی ہے باتوں کی صورت میں ہو، جنہوں نے سسرالیوں کی کھائی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے والدین کی کھائی ہوئی ہے، باتیں سنی ہوئی ہیں، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، یہ اس تربیت سے گزر کے جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ظاہر یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جان بھی انہوں نے خطرے میں ڈالی ہے، گولیوں کے آگے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ گولیوں سے بھاگے ہیں، مظاہرہ جب ہوتا ہے تو گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر جب ان کو پاس اقتدار آتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اِن مکناہم فی الارض لأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ان کے پاس جب اقتدار آتا ہے پھر یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن یہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو ہوگا نا۔ تو اس ہاتھ میں لانے کے لیے یہ طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس میں آج کے دور کے اعتبار سے ایک جو تجویز میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے شروع میں کیوں وضاحت کی تھی کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جو حضور کے پورے طریقے کو سامنے رکھ کر ہماری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ شریعت ہوتی تو پھر کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نماز کے طریقے کو کوئی بدل سکتا ہے بھلا؟ کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ منہج ہے۔ اس کا اصول تو ہم پورے کا پورا لیں گے جو حضور نے جو طریقہ سٹیپ 1 سے سٹیپ 6 تک لیا، لیکن یہ کہ اس کے میں کہاں رد و بدل کی ضرورت ہے، کہاں تغیر کی ضرورت ہے، کتنی ہے، وہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں تبلیغ کرنے کے لیے حضور کوہ صفا پہ چڑھ گئے، آج تبلیغ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹی وی اسٹیشن کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ ذرائع ابلاغ جو جدید ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک فرق ہوگا، باقی سارا بنیاد، یہ اسٹرکچر سارا وہی ہوگا، البتہ یہ کہ اس کے اوپر جو بھی ٹائلنگ اور جو فنیشنگ ہے وہ آپ مختلف کر سکتے ہیں۔ بس یہ میری گفتگو تھی، یہ معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔